बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 11 है और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे सेक्शंस हैं जो एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकते, इस वजह से हमने इन सेक्शंस को जो है थीम के बेस के ऊपर डिवाइड किया है मल्टी लेक्चर्स में। और जो सेक्शंस एक ही थीम के ऊपर बात करते हैं, इन कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम एक ही लेक्चर में जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। आज के लेक्चर में जो हम सेक्शंस को कवर करेंगे वो हैं 205 से लेकर 211 तक। और आज के लेक्चर का जो थीम है वो है जुडिशियल फ्रॉड एंड फॉल्स प्रोसिक्यूशन। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन जो 205 है उसको। ये बात करते हैं फॉल्स पर्सोनेशंस फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन। बेसिकली ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं फॉल्स पर्सोनेशंस की। और फॉल्स पर्सोनेशंस क्या होता है? फॉल्स पर्सोनेशन का मतलब ये होता है कि जब इंसान अपनी असली जो शनाख्त है यानी आइडेंटिटी है उसको छुपा कर वो किसी दूसरे शख्स की तरह जो है वो उसका अगर रूप डालता है ना, किस मकसद के लिए? ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशंस, कि वो क्या करे कि किसी सूट में किसी सिविल सूट में या प्रोसिक्यूशंस में वो क्या करें, उस शख्स की तरह एक्ट करें। ठीक है। अब लाजमी बात है अगर कोई जो है किसी का रूप डालता है तो फिर जो है वो लॉ में क्या होगा? क्रिमिनल लाइबल होगा। और ये जो है 205 पीपीसी के अंडर जो है एक ऑफेंस है। इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि हु एवर फॉल्सली पर्सोनेट अनदर, यानी जब कोई शख्स जो है वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो छुपा कर किसी दूसरे शख्स की का जो रूप है वो डालता है। अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये जो अनदर लिखा हुआ है ना, ये जो अनदर है इसका ये होना ज़रूरी है कि ये जो शख्स है ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे जो है वो मुर्दा हो। ठीक है। अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर करता है तो फिर ये पर्सोनेशन में नहीं आता। यानी जब कोई फॉल्सली पर्सोनेट करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कोर्ट को ये यकीन दिलाता है कि मैं ही फलाना बंदा हूँ। आगे ये कहता है कि एंड इन सच अज्यूम्ड करेक्टर, यानी आपने ये जो लिबादा ओढ़ा हुआ है किसी दूसरे शख्स का, उस करेक्टर में ये जो हु एवर है ये क्या करता है? ये करता है मेक्स एनी एडमिशन और स्टेटमेंट। ठीक है। यानी वो रूप बदल लेता है और रूप बदल कर वो क्या करता है? कोर्ट के सामने खड़े होकर किसी दूसरे के नाम पर ओरल या रिटन जो स्टेटमेंट है यानी जो बयान है वो क्या करता है? वो दाखिल करता है, या कोई हकीकत यानी तस्दीक जो है यानी एडमिट करता है, या चाहे वो क्या दे, कोई कन्फेशन करे, या जो है वो क्या दें, वो स्टेटमेंट दे। ओके, कन्फेसेस जजमेंट और causes any process to be issued or becomes bail or security। ओके, यहाँ पे मल्टीपल जो कंडीशंस हैं वो बताई गई हैं कि वो शख्स क्या क्या अगर करेगा तो फिर उसके ऊपर जो है 205 के अंदर ये क्या होगा? ऑफेंस होगा। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यानी ये जो कन्फेसिस जजमेंट है इसका मतलब ये है कि कोई किसी सिविल केस में जो असली मालिक है ना वो बनकर अगर अदालत के सामने खड़े हो और, और कहे कि सर मेरा जो दावा है वो क्या है, वो सच है, और उसकी वजह क्या हो, ताकि जो असली मालिक है उसके खिलाफ झूठी डिक्री जो है वो आ जाए। और फिर उसके बाद क्या है? कॉजेस एनी प्रोसेस टू बी इशूड, यानी किसी दूसरे शख्स के नाम पर कोई कोर्ट से सरकारी नोटिस, समन या वारंट जारी करवाना। और आगे जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन है जो हमारी कोर्स में यूजुअली देखने को मिलती है, और वो क्या है कि बीकम्स बेल और सिक्योरिटी। यानी अगर कोई शख्स जो है वो क्या करे, वो किसी और का आईडी कार्ड उठाकर अदालत को कहे कि मैं इस मुलजिम की ज़मानत लेता हूँ, और ज़मानत की मुचलका यानी जो बेल बॉन्ड होते हैं वो क्या कर देते हैं? वो साइन कर देते हैं। और आपको पता है कि ये अक्सर जो है कोर्ट्स में, पर्टिकुलरली जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं या सेशन कोर्ट्स हैं,
اس میں اکثر جو جعلی ضمانتی ہوتے ہیں پروفیشنل فیک بیلرز جو ہوتے ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیسے لیتے ہیں اور پھر لوگوں کی ضمانتیں جو ہیں وہ کرواتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور ڈز اینی ادر ایکٹ ان اینی سوٹ اور کریمنل پروسیکیوشنز، تو یہ یہاں پہ جو ہے اس کا جو اسکوپ ہے اس کلاس کا یہ براڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی چاہے کوئی سول سوٹ ہو یا کریمنل سوٹ ہو، دونوں جو ہے وہ اس میں انکلوڈڈ ہیں، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا اینی ادر ایکٹ، تو اس کو ڈیلیبریٹلی جو ہے براڈ رکھا گیا ہے تاکہ جو لوپ ہولز ہیں نا وہ کیا ہوں، وہ اوائڈ ہوں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فیک اکیوزڈ بن کر کورٹ میں اپیئر ہوتا ہے تاکہ جو اصلی اکیوزڈ ہے وہ کیا ہو، وہ بچ سکے، یعنی ایبسنٹ رہے۔ یا اگر کوئی سول سوٹ ہے تو اس میں جو ہے کوئی وہ کیا کرتا ہے کہ فالسلی امپرسونیٹ کر کے کوئی پراپرٹی اونر جو ہے وہ بن جاتا ہے اور کمپرومائز سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے، تو یہ سب جو ہے اس میں کور ہے۔ اور پھر ایسا جو شخص ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوتی ہے امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن، یعنی کورٹ کے ڈسکریشن کے اوپر ہیں کہ وہ اس کو سمپل امپریزنمنٹ دیتی ہیں یا ریگرس امپریزنمنٹ دیتی ہیں فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 3 ایئرز، یا جو ہے فائن بھی لگ سکتا ہے یا امپریزنمنٹ پلس فائن دونوں جو ہے وہ اس کے اوپر لگ سکتے ہیں۔ یعنی سادہ زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو عدالتی فراڈ کہتے ہیں نا۔ اب اگر اس سیکشن کا اگر ہم لنک دیکھیں جو ادر لاس ہیں ان کے ساتھ کیا ریلیونسی ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سی آر پی سی کے ساتھ۔ سی آر پی سی کا جو سیکشن نمبر 195(1)(b) جو ہے وہ اس سیکشن کے ساتھ لنک ہیں، اور کیسے لنک ہیں یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ سی آر پی سی پروسیجرل لا ہے تو وہ ہمیں اس کا پروسیجر بتائے گا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ہے وہ فالس پرسونیشن کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ کیسے ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اب دیکھیں گے، سی آر پی سی ہمیں بتائے گا۔ یہ سی آر پی سی کا سیکشن نمبر 195(1)(b) ہے، یہ بات کرتا ہے پروسیکیوشن فار سرٹن اوفینسز اگینسٹ پبلک جسٹس، ٹھیک ہے، اور ہم جو چپٹر پڑھ رہے ہیں جو چپٹر نمبر 11 ہے پی پی سی کا، وہ کیا ہے، وہ اوفینسز اگینسٹ ایویڈنس اینڈ پبلک جسٹس ہے، ٹھیک ہے، تو اگر پبلک جسٹس کے اگینسٹ جو ہے کوئی اوفینسز کمٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو پروسیجر ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آف اینی اوفینس پنشیبل انڈر اینی آف دا فالوئنگ سیکشنز آف دا سیم کوڈ، یعنی پی پی سی، نیملی یہ سارے سیکشنز ہیں، لیکن اس میں صرف آپ اس پہ فوکس کریں کیونکہ ان کو تو ہم پہلے کور کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان سیکشنز میں ہم نے اس سیکشن کے ساتھ اس کو ریلیونٹ کر کے دیکھا ہے۔ اور اب کس کی باری ہے، اب جو ہے چونکہ ہم 205 پڑھ رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں ہم بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ آگے جو ہم سیکشن 206 207 208 209 یہ جتنی بھی ہم پڑھیں گے نا، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے 211 تک، تو ان سب کے ساتھ جو ہے نا یہ سیکشن نمبر 195(1)(b) جو ہے وہ ریلیونٹ ہے۔ اور کیسے ریلیونٹ ہے، ریلیونٹ اس طرح ہے کہ ان سیکشنز کے انڈر اگر کوئی offense کمٹ ہوتا ہے، when such offense is alleged to have been committed in or in relation to any proceeding in any court except on the complaint in writing of such court or of some other courts to which such court is subordinate or بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، بات یہاں سے ہم شروع کریں گے 195(1)(b) سے۔ تو 1 جو ہے یہ کیا کہتا ہے، اس کا جو مین ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ no court shall take cognizance۔ اب جو اس کا پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے وہ 205 کے انڈر جو ہے وہ یعنی فالس پرسونیشن کر کے عدالت میں جعلی یعنی خود کو جعلی بنا کر اگر وہ ضمانت دے اور پکڑا جائے تو کیا پولیس جو ہے وہ موقع پر اسے گرفتار کر کے ڈائریکٹ ایف آئی آر کر سکتی ہیں؟ ہمیں جواب یہاں پہ ملتا ہے نو کورٹ شل ٹیک کوگنیزنس۔ جو 195(1) ہے اور 195(1)(b) اور ہائی کورٹس کی جو اسٹینڈرڈ رولنگس ہیں اس کے اکارڈنگ جو سیکشن نمبر 205 ہے نا، یہ کیا ہے، یہ نان کوگنیزیبل آفینس ہے۔ اور یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ عدالت کے اندر کیے گئے اس فراڈ پر پولیس جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ایکشن ہے وہ نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے، جو سیکشن نمبر جو آگے کا حصہ ہے وہ ہم آگے کے سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں تو صرف یہ سیکشن تو ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ پولیس جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں، ڈائریکٹ ایکشن نہیں لے سکتی۔ جو باقی حصہ ہے وہ کہاں پہ ہیں، وہ ہیں اس چیپٹر میں۔
یہ ہے چیپٹر نمبر 35 CRPC کا. یہ بات کرتا ہے پروسیڈنگز ان کیس آف سرٹن offenses affecting the administration of justice. اور اس کا جو 476 سیکشن ہے نا، یہ بات کرتا ہے پروسیجر ان کیسز مینشن ان سیکشن نمبر 195. ابھی جو ہے ہم 195 سے ہو کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو 195 میں یہ کہتا ہے کہ when any offense refer to an section 195 سب سیکشن 1 clause B. اب clause B میں جو ہے ہم چونکہ ابھی 205 دیکھ پڑھ رہے ہیں نا، تو 305 جو تھا وہ clause B میں تھا، ٹھیک ہے. تو باقی کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ has been committed in relations to a proceeding in any civil, revenue or criminal court. یعنی اگر کوئی فالس پرسونیشنس کرتا ہے نا، چاہے وہ ریونیو، سول، کریمنل کورٹ میں، تو پھر وہ جو کورٹ ہوگی may take cognizance of the offense. وہی کورٹ جو ہے وہ ان offense کا cognizance لے گی and try the same in accordance with the procedure prescribed for summary trial in chapter number 22. تو وہ جو کورٹ ہے وہ کیا کر سکتی ہیں، وہ سمری ٹرائل جو ہے کنڈکٹ کر سکتی ہیں. یعنی سمری ٹرائل میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ لمبی چوڑی ویار کی بجائے موقع پر ہی سرسری کروائی ہوتی ہے. اور اگر ہم 476A کی بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ فارورڈنگ آف کیسز فار ٹرائل بائی کورٹس ہیونگ جورسڈکشن، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل 195 کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر کوئی کیس ہے 205 کا پاکستان پینل کوڈ کا، اس کے اندر کسی کورٹ کی جو جورسڈکشنز ہیں، ٹھیک ہے، کورٹس ہیونگ جورسڈکشن، تو پھر وہ کیا کر سکتی ہیں کہ وہ فارورڈ کر سکتی ہیں. یعنی اگر جج جو ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے خود جو ہے اس کیس کا ٹرائل نہیں چلانا چاہیے، تو وہ جو سیکشن نمبر 476A ہے نا CRPC کا، اس کا یوز کرتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے جج جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر یعنی لکھتا ہے، ملزم کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے، اور کیس کو جو ہے جو نیکسٹ جو کوئی مجسٹریٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس بھیج دیتا ہے، جو اس پر ریگولر ٹرائل جو ہے وہ چلاتا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے، ریکارڈنگ دا فیکٹس، اور جو اسٹیٹمنٹ ہے ایکیوزڈ کی، اپروز پرسن کی، وہ بھی لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، فارورڈ دا کیس ٹو اے کورٹ ہیونگ جورسڈکشن ٹو ٹرائی دا کیس. یعنی دو کنڈیشنز یہاں پہ بتائی گئی ہیں، یا تو وہ 476 کے 1 کے اندر جو ہے وہ کیا کرے گا، جو جج صاحب ہے وہ خود جو ہے وہ نوٹس لے گا، یا پھر اگر خود اس کو لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے تو پھر 476A جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ کسی اور مجسٹریٹ، کسی اور جج کو جو ہے بھیجے گا. اوکے، سو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو لنک ہے وہ 185 1B کے ساتھ بھی ہے، اور جو 476 ہے اس کے ساتھ بھی ہے، یعنی 1 کے ساتھ، اور جو 476A ہے اس کے ساتھ بھی ہے. اس کے علاوہ ہم پاکستان پینل کوڈ کا، پاکستان پینل کوڈ کے ساتھ جو ہے کہ کچھ سیکشنز کے ساتھ اس سیکشن کا اوور لیپ دیکھتے ہیں. اور اس میں ایک جو سیکشن ہے وہ ہے 416 اینڈ 419، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیکشنز کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کنفیوژن ہو کہ جو 416 یا 419 ہے یہ تو 205 کے ساتھ مطلب ایک جیسے لگتے ہیں. تو اس میں ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو PPC کو دیکھتے ہیں. یہ PPC ہے، یہ اس کا سیکشن نمبر 416 ہے. یہ بات کرتا ہے چیٹنگ بائی پرسونیشن کی، ٹھیک ہے. وہاں بھی کس کی بات ہو رہی تھی 205 میں، فالس پرسونیشن کی، ٹھیک ہے. اور یہاں چیٹنگ بائی پرسونیشنس کی. تو اس میں آپ کو مائنر سا ڈفرینس جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. یعنی صرف پرسونیشنس کی وجہ سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ او یہ تو سیم سیکشنز ہیں. سو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ چیٹنگ بائی پرسونیشنز جو ہے وہ ہے کیا، ٹھیک ہے. اور یہ آلموسٹ وہی بات کرتے ہیں کہ چیٹنگ بائی پرسونیشن کیا ہوگا، اف ہی چیٹس بائی، یعنی اف ہی چیٹس، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پرٹیکولرلی چیٹنگ کے بارے میں ہے. پریٹینڈنگ ٹو بی سم ادر پرسن or by knowingly substituting one person for another or representing that he or any other person is a person other than he or such person really is. Okay. اب یہ جو 419 ہے یہ اس کی پنشمنٹ بتاتا ہے جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 7 ایئر تک، فائن بھی یا جو ہے دونوں بھی اس کے اوپر لگ سکتے ہیں. سو جو ڈسٹنکشن ہے نا دونوں میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب ادھر جو ڈسٹنکشن ہے 205 میں یا جو 416 اور 419 ہے، یعنی جو سیکشن نمبر 419 ہے وہ عام وہاں پہ بات ہو رہی ہے نا عام پبلک میں یا بازار میں جو ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اگر کوئی جو ہے نا وہ کر لے، پرسونیشنس کر لے، ٹھیک ہے. یعنی فار ایگزامپل
کوئی جو ہے وہ فیک فیک ٹیکس آفیسر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دکانداروں سے بتہ لیتا ہے۔ لیکن اگر روح بدلنے کا مقصد جو ہے یعنی وہاں بھی پرسونیشن ہے، یہاں بھی پرسونیشن ہے، صرف مقصد چینج ہے۔ ان سیکشنز میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہیں چیٹنگ۔ اور یہ جو کرنٹ سیکشن ہے اس میں جو مقصد ہے یہ بہت واضح ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمپل کر کے دیکھیں تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں یا کسی سوٹ میں یا کسی جو کرمنل پروسیکیوشنز ہیں اس کا اگر وہ روپ بدل کر حصہ بنا ہو تو پھر جو ہے سیکشن نمبر جو 19 ہے وہ نہیں لگے گا، پھر جو سیکشن نمبر 205 ہے۔ لیکن بات کیا ہے، دونوں سیکشنز میں یہاں پہ فالس پرسونیشنز کی ہو رہی ہیں، بس جو مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اوکے، اور اس کا جو ایک اور ڈیفرنس ہے نا، پاکستان پینل کوڈ کی جو سیکشن نمبر 466 ہے، 468 ہے، اور ساتھ میں جو 471 ہے جو فارجی کورٹ ریکارڈ کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی ہم اس کا ڈسٹنکشن جو ہے دیکھ لیتے ہیں تاکہ جو اگر کوئی ہمارے مائنڈ میں کنفیوژن ہو تو وہ کلیئر ہو۔ تو ڈسٹنکشن یہ ہے کہ دیکھیں جو 205 ہے نا، یہ بات کرتا ہے صرف فزیکلی جانی بندہ بن کر عدالت میں کھڑے ہونے یا بیان دینے سے ڈیل کرتا ہے، جبکہ اگر ہم سیکشن نمبر 466 کو دیکھیں تو یہ وہی ہے نا، فارجری آف ریکارڈ آف کورٹ اور آف پبلک رجسٹر، اور سملرلی اگر پرپز جو ہے اس کا فارجری کا وہ چیٹنگ ہے، یا جو ہے اگر ہم 471 میں دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے یوزنگ اے جینون اور فارجڈ ڈاکومنٹ۔ اوکے، تو ان کے ساتھ اگر ہم ڈسٹنکشن دیکھیں تو یہ جو سیکشنز ہیں نا، یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی شخص ہے وہ یعنی یہاں پہ ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے، ڈاکومنٹس کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ جعلی فرد بناتا ہے یا وہ رجسٹری بناتا ہے یا وہ فیک آئی ڈی کارڈ بناتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ سیکشن نمبر جو 466 ہے نا، اس کے اندر فورجری آف کورٹ ریکارڈ جو ہے، اور جو سیکشن نمبر 471 میں ہمیں دیکھا کہ پھر وہ کیا کرے گا، یعنی جو ریکارڈ بنا لے گا تو اس کو پھر یوز کا ٹرم ہے نا، یہ 471 کے اندر آئے گا اگر وہ استعمال کر لیتا ہے۔ اگر وہ بنا لیتے ہیں تو 466 ہو جائے گا، اگر وہ یوز کر لیتا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا، 471، ٹھیک ہے۔ سو پریکٹیکل ایف آئی آر میں جو ہے یعنی جو 205 سیکشن ہے نا، اس کے ساتھ جو 468 ہے، 471 ہے، وہ یہ بھی لگ سکتی ہیں، بشرط یہ کہ انہوں نے ایسے کوئی فوج ڈاکومنٹس جو ہے جس نے روپ بدلا ہے، جس شخص نے، اس نے ساتھ میں کوئی جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی کوئی فوج ڈاکومنٹ جو ہے پیش کیا ہے عدالت میں، تو اس کو پہ بنانے کے اوپر بھی اس کو پنشمنٹ دی جائے گی، جی یہ دیکھیں 7 ایئر ہے، اور یوزنگ کے اوپر بھی اس کا جو سیکشن نمبر 471 ہے وہ بھی کیا ہوگی، وہ بھی اس کے اوپر لگے گی، اور اس میں کیا ہے کہ ان دا سیم مینر ایز اٹ ہی ہیڈ فارج سچ ڈاکومنٹ، اور فارج ڈاکومنٹس کیا ہیں، اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، 2 ایئر یا فائن یا دونوں جو ہیں۔ سو اس کا جو لنک ہے نا 205 کا، یہ ہم اس کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں جو نادرا آرڈیننس ہے نا، نادرا آرڈیننس 2002، اس کے ساتھ بھی ہم اس کا جو لنک ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے ان ڈفرینٹ لاس کے ساتھ ان کی ریلیونسی کو، تاکہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اوپن ہو اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ کس طرح جو ہے جو لا ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے، اور کس طرح جو ہے یہ مل جل کے کام کرتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم پی پی سی پڑھ رہے ہیں تو بس ہم پی پی سی ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا جو سسٹم ہے یہ کیا ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ سو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں نادرا آرڈیننس کو، سو یہ ہے دا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی آرڈیننس 2000، اور اس کا جو سیکشن نمبر 30 ہے، سو یہ بات کرتا ہے ادر آفینسز اینڈ پینلٹیز کی، اور اس کا جو کلاس 2A اور B ہے نا، یہ کلاس 2 ہے اور یہ A اور B ہے، تو یہ 32A اور B، تو یہ ریلیونٹ ہے۔ ریلیونٹ کیسے ہے؟ A کہتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اوکے، سو جو A ہے، جو 2A ہے وہ بات کرتا ہے
کہ فالس انفارمیشن یعنی اسٹیٹمنٹ ان مٹیریل. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے اینی پرسن ہو میکس اینی اسٹیٹمنٹ آف فرنیشز اینی انفارمیشن وچ ہی نوز اور ہز ریزن ٹو بلیو. ٹھیک ہے، اب یہ جو ریزن ٹو بلیو ہے یہ کیا ہے، اس کو پاکستان پینل کوڈ نے جو ہے سیکشن نمبر مجھے یاد نہیں ہے، اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ ریزن ٹو بلیو کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے. ٹو بی فالس یعنی اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ جو اس نے اگر کچھ بنایا ہوا ہے یا کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے رہا ہے یا کوئی انفارمیشن دے رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ فالس ہے ان اینی مٹیریل پرٹیکولر آن وچ ہی ڈزنٹ بلیو ٹو بی ٹرو. یا اگر ہم سیکشن نمبر بی کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں obliterates or changes any particular written or printed on any card. اوکے، اگر وہ کیا کرتا ہے کہ کسی کوئی کارڈ ہے پرنٹڈ ہے چاہے ریٹن ہے، اس کا جو وہ شیپ ہے نا، یعنی چاہے اس کو جو اوریجنلٹی ہے نا اس کو اگر وہ چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو 30A اور 30B ہے، اگر اس کو ہم 205 کے ساتھ کنیکٹ کریں تو اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی نا کہ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ ضمانت کے کیسز میں لوگ جو ہے وہ جعلی ضمانتی جو ہے وہ عدالت میں کسی اور کا کے لیے ضمانت دیتے ہیں. تو اگر ہم اس لاء کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں تو جب ضمانتی کی ضمانت دیتا ہے تو وہ ID کارڈ بھی پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ ازوم کریں کہ اگر کوئی جعلی ضمانتی جو ہے وہ عدالت میں کسی اور کا ریئل سی کارڈ اٹھا کر لاتا ہے اور بائیومیٹرک یا فارم پر جو ہے وہ غلط تصدیق کرتا ہے اور یہ کہتا ہے عدالت کو کہ میرا نام جو ہے وہ فلانا ہے اور میں اپنی یعنی جو ڈیٹیل ہے وہ سچ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اس شخص کے اوپر کیا ہوگا، جو سیکشن نمبر 205 ہے وہ لگے گا. وہ تو لگے گا ہی لگے گا، کیونکہ اس میں سیکشن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے خود کو فالسلی پرسونیٹ کرتا ہے کسی اور کے اس پر پرٹیکولرلی جوڈیشیل پروسیڈنگز یا سوٹ میں، ٹھیک ہے، تو 205 تو لگے گا، FIR میں 205 کی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نادرا آرڈیننس ہے نا، اس کا جو سیکشن نمبر 32A جو ہے نا وہ بھی اس کے اوپر جو ہے لگے گا، کیونکہ اس نے کیا ہے، فالس انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کی ہے انڈر نادرا آرڈیننس. اور جو 32B جو ہے نا وہ کب لگتا ہے، وہ تو اس صورت میں لگتا ہے کہ یعنی ابلیٹریٹس اگر کیا جائے کسی اس کو کارڈ وغیرہ کو، اگر کوئی فار ایگزامپل سی ہے یعنی ابلیٹریٹس کا یہ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ تصویر اپنی چپکا دیتا ہے UT، ٹھیک ہے، فوٹو ٹیمپرنگ اگر کر لیتا ہے، یا اگر وہ نام جو ہے رب کر کے اس کو چینج کرتا ہے تاکہ عدالت میں اس کو پیش کر سکیں، تو پھر جو ہے وہ 2B جو ہے وہ لگے گا. بٹ یوزولی 2A جو ہے وہ لگے گا اگر وہ جعلی ID کارڈ جو ہے ضمانتی جو ہے وہ داخل کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اپنے سیکشن نمبر 206 کو. یہ بات کرتا ہے fraudulent removal or concealment of property to prevent a seizure is forfeited or in execution. اب اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے whoever fraudulently جو ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ نے جو چپٹر نمبر 2 ہے نا جو ڈیفینیشنز بتاتے تھے اس میں جو ہے آپ سیکشن چیک کر لیں، اس میں fraudulently کو ڈیفائن کیا ہے. اوکے، یہ جو سیکشن نمبر 25 ہے نا یہ fraudulently کو ڈیفائن کرتا ہے، اور جو ہم نے ریزن ٹو بلیو کی بات کی تھی وہ جو ہے سیکشن نمبر 26 میں ہے. اوکے، whoever fraudulently removes, conceals, transfer or delivers. 4 different acts جو ہیں یہاں پہ بتائے گئے ہیں، یہ removes, conceal, transfer or delivers. اب ریموو کا کیا مطلب ہے؟ ریموو کا مطلب یہ ہے کہ اگر پراپرٹی جو ہے اس کو فزیکلی ہٹا دیا جائے. فار ایگزامپل اگر کوئی چیز ہے اس کو سیکریٹلی یعنی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ بیفور سیزر، کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا سیزر کی، ٹھیک ہے، کہ کورٹ جو ہے اپنے قبضے میں لے، تو بیفور سیزر وہ کیا کرتے ہیں، سیکریٹلی اس کو کہیں شفٹ کر دیتے ہیں. اور کنسیل کا کیا مطلب ہے، یعنی پراپرٹی کو چھپانا. یعنی فار ایگزامپل اگر گولڈ ہے جو کسی یعنی کیس کے ساتھ ریلیونٹ ہے
اس کو کیا کیا جائے، اس کو رشتہ داروں کے پاس جو ہے وہ چھپا دیا جائے، یعنی ان کے پاس رکھوا دی جائے، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے جو ٹرانسفر ہے، یعنی کسی پراپرٹی کی اونرشپ یا جو پوزیشن ہے وہ کسی اور کے نام کر دینا، اور یعنی فار ایگزامپل اگر فیک سیل ڈیڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا اٹیچمنٹ سے پہلے، اور ڈیلیور میں کیا چیز آتی ہے کہ پراپرٹی کسی اور کو ہینڈ اوور کر دینا، یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی گاڑی ہے کسی کیس سے ریلیونٹ ہے تو اس کو جو ہے ٹیمپرری طور پر کسی اور کو دے دینا تاکہ وہ جو گاڑی ہے وہ سیزر سے بچ سکے۔ یعنی delivers to any person, any property or any interest therein، یعنی اس میں جو ہے پراپرٹی تو انکلوڈ ہے، صرف فل اونرشپ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر انٹرسٹ پراپرٹی میں کوئی انٹرسٹ ہے نا تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ فار ایگزامپل کوئی شیئر دینا یا مارگیج انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، یا پارٹنرشپ رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو فنانشیل مینیپولیشنس ہیں نا یہ اس میں جو ہے کور ہو رہی ہے، یا اس میں جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی فزیکل چیز کے علاوہ اگر کوئی اموویبل پراپرٹی ہے نا، یا اس زمین کا کوئی لیگل رائٹ ہے، جیسے اس میں یہاں لکھے ہوئے انٹرسٹ دیر ان، جیسے رینٹ لینے کا حق ہے یا لیز ہے، ٹھیک ہے، کسی کے نام ڈیوٹی رجسٹری یا گفٹ ڈیڈ کے ذریعے سے ٹرانسفر کروا دیا جائے تو یہ بھی پھر اس میں شامل ہے۔ intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a for future، یعنی جو ملزم ہے، یعنی یہ جو ہو ایور ہے، اس کی جو اسپیسیفک انٹینشن ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس جائیداد کو، یعنی جو پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو پراپرٹی ہے دیٹ پراپرٹی، اوکے، یہ والی جو پراپرٹی ہے، تو یہ جو پراپرٹی، یہ جو جائیداد ہے وہ کیا ہو، وہ فار فیوچر سے اس کو بچا سکے۔ فار فیوچر مینس سرکاری جو ضبطی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ سیکنڈ کیا چیز بات ہو رہی ہے، اور ان دا سیٹسفیکشن آف اے فائن، یا وہ کیا کرے، یا جو جرمانہ فائن اس پر عدالت نے لگایا ہے یا لگانے والی ہے اس کی ریکوری سے اسے روکا جا سکے، ٹھیک ہے، انڈر اے سینٹینس وچ ہز بین پروناؤنسڈ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو فار فیوچر کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ کبھی پراپرٹی کو کنفیسیکیٹ کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، یعنی کیوں فار فیوچر کرتی ہے، سم ٹائمز کریمنل پنشمنٹ کے طور پہ، سم ٹائمز کسٹمز یا نارکوٹکس یا جو انلیگل ایسٹس ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ان کو کیا کرتی ہیں، وہ جو کورٹ ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں جو ہے دیتی ہے۔ یا یہ جو لکھا ہوا ہے نا ان اے سیٹسفیکشن آف اے فائن، یعنی کورٹ جو ہے فائن ریکور نہیں کر پا رہی، تو وجہ کیا ہے، کیونکہ ایکیوز جو ہے وہ اپنے جو ایسٹس ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ ہائڈ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ 4 ڈفرینٹ ٹرمز جو ہے وہ یوز ہوئی ہے، اور اگر کورٹ جو ہے وہ فائن ریکور اس سے نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا کرے گا، اگر اس کے اوپر کوئی فائن لگا ہے کسی جرم میں تو پھر وہ اس کی پراپرٹی کو فور فیچر کرے گا نا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا کہ انڈر سینٹینس وچ ہی ہز بین پروناؤنس، یعنی کہ اس کو آلریڈی جو سینٹینس ہے نا، جو سزا ہے وہ مل چکی ہے، اور یا جو ہے وہ کیا ہے وچ ہی نوز آر ٹو بی لائکلی ٹو بی پروناؤنس، یعنی جو اکیوز ہے اس کو ریزنیبلی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ لائکلی فائن یا آرڈر جو ہے وہ دے دی، اور اس سے پہلے وہ کیا کر دیتا ہے، اپنی جو پراپرٹی ہے وہ چھپا دیتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی جو میتھڈ ہے اس کے ذریعے سے پراپرٹی کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، تو پھر اس شخص کے اوپر کیا لگے گا، 206۔ یعنی یہ جو سیکشن نمبر 206 ہے نا، یہ تب نہیں بنتا جب عدالت جو ہے وہ صرف فیصلہ سنا چکی ہو، یعنی سینٹینس جو ہے وہ کیا ہو، پروناؤنسڈ ہو چکا ہو۔ اگر جو ملزم ہے اس کو اچھی طرح جو ہے اندازہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہی نوز ٹو بی لائکلی، اس کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگلی پیشی میں جو ہے عدالت جو ہے وہ میرے خلاف فیصلہ سنانے والی ہے، یعنی لائکلی ٹو بی پروناؤنسڈ، اور وہ پہلے سے ہی جائیداد غائب کر دے، تب بھی جو ہے 206 کے انڈر جو ہے یہ جرم کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب یہاں تک تو تھا اس کا کریمنل سائٹ کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ تھا۔ اب اس کے بعد جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ سول سائٹ کا کنٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے،
اوکے بائی اے کورٹ آف جسٹس، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سینٹینس ہے یہ کیا ہو، جو پروناؤنس ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، کورٹ آف جسٹس ہی کرے گی، اور ادر کمپیٹنٹ اتھارٹی یا ادر جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یعنی جس کو لا نے اتھرائز کیا ہے. سو آگے کہتے ہیں کہ اور from being taken in execution of a decree or order which has been made or which he knows to be likely to be made by a court of justice in a civil suit. یہاں تک تو کیا تھا، یہاں تک تو کریمنل سائڈ کی بات ہو رہی تھی. یہاں سے اب سول سائڈ کی بات ہو رہی ہے. یعنی سول لیٹیگیشنز میں جو ایگزیکیوشن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ڈگری کو کیا کرے، پریکٹیکلی انفورس کرے. فار ایگزامپل کورٹ نے جو ہے پیمنٹ ڈگری جو ہے وہ کیا کی ہے، ایگزیکیوشن آف اے ڈگری وہ جو ہے وہ پاس کی ہے، اور جو ڈیٹر ہے وہ کیا کر دیتا ہے، وہ جو پراپرٹی ہے وہ ریلیٹیوز کے نام ٹرانسفر کر دیتا ہے، یا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ خالی کر دیتا ہے. اور سول لیٹیگیشنس میں جو ڈگری ہے وہ کس کو کہتے ہیں، ان سول سوٹ میں جب عدالت کوئی فائنل فیصلہ دیتی ہے نا اس کو ڈگری کہتے ہیں. اور اس کو اس فیصلے کو اگر لا کے ذریعے سے لا کا پاور یوز کر کے اگر اس کو پورا کروانا ہو نا تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ایگزیکیوشن کہتے ہیں. سو اگر سول کورٹ جو ہے وہ کسی کے خلاف ڈگری پاس کرنے والی ہے، یعنی آرڈر وچ ہیز بین میڈ اور وچ ہی نوز ٹو بی لائکلی ٹو بی میڈ بائی اے کورٹ آف جسٹس ان اے سول سوٹ، یعنی اگر یا تو یہ جو ڈگری ہے یہ پاس ہو چکی ہے، یا جو ہے وہ کیا ہے، اس وہ جانتا ہے کہ اگلی ویشی میں جو ہے یا مطلب قریب جو ہے کورٹ آف جسٹس جو ہے سول سوٹ میں وہ میری اوپر جو ہے ڈگری جو ہے وہ ایشو کر دے گی، اور پھر وہ کیا کرے، وہ اپنی جو جائیداد ہے، زمین وغیرہ ہے، وہ کسی اور کے نام لگا دیں تاکہ کورٹ جو ہے اسے ضبط نہ کر سکیں. تو پھر ایسے جو شخص ہوگا، یعنی دونوں اس میں کور ہیں، ٹھیک ہے، پراپرٹی جو ہے وہ سول لیٹیگیشنس میں بھی اور کریمنل لیٹیگیشنس میں بھی. اس کی جو پنشمنٹ ہوگی امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن، یعنی کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، تو اس کو سمپل امپریزنمنٹ دیتا ہے یا ریگریس امپریزنمنٹ دیتا ہے. کتنے عرصے کی، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 2 ایئر تک، اور اس کے ساتھ ساتھ فائن بھی لگے گا، اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ بھی کورٹ لگائے. سو ہم نے کہا نا کہ اس سیکشن میں کریمنل لیٹیگیشن اور جو سول ہیں دونوں کی بات ہوئی ہے. تو اب اگر ہم اس کا جو پروسیجر ہے نا، اگر وہ ہم سی آر پی سی کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں تو جو سی آر پی سی کا سیکشن نمبر 386 ہے نا، یہ اس کے ساتھ لنک ہے. کیسے لنک ہیں اس کو دیکھتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس سی آر پی سی، یہ ہے اس کا 386. یہ بات کرتا ہے وارنٹ فار لیوی آف فائن، یعنی جب کریمنل کورٹس کسی ملزم پر جرمانہ لگاتی ہیں تو اس کی ریکوری کیسے ہوتی ہے، کیونکہ یہ سی آر پی سی ہے، اور یہ جو سی آر پی سی ہے یہ ہمیں پروسیجر بتاتا ہے. تو یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی جس نے فائن دینا ہے کورٹ کا، ٹھیک ہے، تو جو سیکشن نمبر 386 ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جو کورٹ ہے یا جو مجسٹریٹ ہے یا یعنی جو کلیکٹر ہے اس کو کیا کرے گی، اس کو وارنٹ جو ہے بیچتی ہے. یعنی وین ایور این offender has been sentenced to pay a fine، کورٹ کیا کرتی ہیں، پاسنگ دا سینٹینس میں ٹیک ایکشنز فار دا ریکوری آف فائن ان. اوکے، یہ طریقے ہیں. سب سے پہلے وہ کیا کرتی ہیں، وہ وارنٹ جو ہے ایشو کرتی ہیں، وارنٹ بیچتی ہیں کہ ملزم کا سامان یا اگر کوئی زمین وغیرہ ہے نا، یہ دیکھیں موویبل پراپرٹی بلانگنگ ٹو دا offender، تو وہ کیا کی جائے، اس سے نا جو ریکوری ہے اس کو بیچ کر جو ہے یعنی جرمانہ جو ہے وہ وصول کیا جائے. سو اگر یہ جو ملزم ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس سے پہلے اپنی جائیداد وغیرہ جو ہے اگر بیچ دیتا ہے، کنسیل کر دیتا ہے، ٹرانسفر کر دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر 206 جو ہے وہ لگے گا. اور سول لیٹیگیشنس میں وہ اگین وارنٹ ایشو کرتی ہیں، یہ اس کو یہ جو ریونیو آفیسر ہے، ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کلیکٹر ہوتا ہے، اس کو وارنٹ بیچتی ہیں کہ ملزم کا جو اموویبل یا موویبل سامان جو ہے اس کو کیا کیا جائے، یعنی کسی ڈگری کی ایگزیکیوشنس کے لیے اکارڈنگ ٹو سول پروسیس، کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کو قبضے میں لے کے سیل کر دیا جائے اور فائن وغیرہ جو ہے وہ ریکور کیا جائے. سو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا جو لنک ہے وہ سی پی سی یعنی کہ جو سول پروسیجر کوڈ ہے
ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں سول اس کی بھی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سول کوڈس کی بھی بات ہوئی تھی، یہ سول سوٹ کی بھی بات ہوئی ہے. تو اگر سی پی سی کا ہم دیکھیں تو اس کا جو سی پی سی کا جو آرڈر نمبر 21 ہے اور جو رول نمبر 54 یعنی جو سب کلاس 1 ہے وہ اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے، اور وہ کیسے ہیں وہ دیکھتے ہیں. سو یہ سی پی سی ہے، یہ اس کا 54(1) ہے. یہ بات کرتے ہیں کہ ویئر دا پراپرٹی از اموویبل، یعنی اگر پراپرٹی اموویبل ہے اور اس کے اٹیچمنٹ کا آرڈر جو ہے وہ دیا گیا ہے. This attachment shall be made by any order prohibiting the judgment debtor from transferring or charging the property in any way, and all persons from making any benefit from such transfer or charge. یعنی جب کورٹ کسی سیول کیس میں کوئی فیصلہ یعنی ڈگری سنا چکی ہوتی ہے اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے یعنی عمل درآمد کا وقت جب آتا ہے نا، تو اگر وہ جو پراپرٹی ہے وہ اموویبل ہو، جیسے زمین، مکان یا جائیداد کو اٹیچ کرنے کا وقت آیا ہو، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے اٹیچ، تو پھر یہ جو کلاس ہے نا یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور یہ جو کلاس ہے یہ کورٹ کو ایک پاور دیتی ہے، یعنی اس کلاس کے اندر کورٹ جو ہے وہ ایک آرڈر جاری کرتی ہے کہ جو ججمنٹ ڈیٹر ہوتا ہے نا، یہ ججمنٹ ڈیٹر کون ہوتا ہے؟ فیصلہ ہارنے والا. اس کے اوپر ایک لیگل یعنی اس کو لیگلی باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ اس کو پروہیبٹ کرتا ہے ججمنٹ ڈیٹر کو کہ وہ جو یہ اموویبل پراپرٹی ہے اس کو نہ تو وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کیا کر سکتا ہے چارجنگ دا پراپرٹی، یعنی کسی کو نہ سیل کر سکتا ہے، نہ گفٹ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی کسی قسم کا چارج یعنی لیز وغیرہ جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے in any way. ٹھیک ہے، and all persons from making any benefit from such transfer are یعنی باقی لوگوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ پروہیبٹ کرتا ہے کہ وہ اس پراپرٹی سے کسی قسم کا تعلق جو ہے وہ نہ رکھیں. کیونکہ اگر ہم 206 میں دیکھیں تو 206 پی پی سی میں بھی تو سیم یہی بات ہوئی ہے نا کہ اور ٹرانسفر، کیونکہ وہاں پہ 4 جو کنڈیشنز تھی. اوکے، اس سیکشن میں آپ دیکھیں پہلے اوکے یہ جو ہے یہاں پہ بات ہوئی ہے ٹرانسفر کی اور چارج دا پراپرٹی. اور اگر ہم ایگزیکٹ جو ہے اس میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی ریموو، کنسیلڈ، ٹرانسفر، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بھی یہ ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹرانسفر یعنی فرام بینگ ٹیکن ان ایگزیکیوشن آف اے ڈکری اور آرڈر. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سی پی سی کے ساتھ یہ لنک ہے، یہ یہاں پہ. اوکے، سو اب ہم بات کرتے ہیں موویبل پراپرٹی کی، کیونکہ جو 54(1) تھا رول اس میں ہم نے اموویبل کی بات کی. یہ سیم وہی آرڈر ہے، آرڈر نمبر 21، یہ ہے رول نمبر 43. اب یہ کہتا ہے، بات کرتا ہے کس کی؟ موویبل پراپرٹی کی. سو یہ جو رول ہے یہ کہتا ہے کہ ویئر دا پراپرٹی ٹو بی اٹیچ از موویبل پراپرٹی، اگر پراپرٹی کیا ہے؟ موویبل ہے، ادر دین ایگریکلچرل پروڈیوس ان دا پوزیشن آف دا ججمنٹ ڈیٹر، یعنی اگر وہ اس کے پوزیشن میں ہے، دا اٹیچمنٹ شل میڈ بائی ایکچوئل سیزر اینڈ دا اٹیچنگ آفیسر شل کیپ دا پراپرٹی ان ہز اون کسٹڈی اور in the custody of one of his subordinate and shall be responsible for the due custody thereof. So سادہ زبان میں یہ جو رول ہے یہ کہتا ہے، یہ ڈیل کرتا ہے موویبل پراپرٹی سے. ٹھیک ہے، موویبل پراپرٹی مینس گاڑی ہو گئی، لائف سٹائل جیسے مویشی، کیش یا دکان کا سامان وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو اٹیچ کیا جا رہا ہو یعنی ضبط کیا جا رہا ہو عدالت کی طرف سے. سو اس رول کے انڈر جو اٹیچنگ آفیسر ہوتا ہے، چاہے بلپ ہو یا ناظر ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ موقع پر جا کر جو سامان ہوتا ہے نا، چونکہ وہ موویبل ہوتا ہے تو اس کو فزیکلی کیا کرتا ہے؟ اس کو فزیکلی جو ہے یعنی ایکچوئل سیزر اس کو اپنے قبضے میں جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور اس سے کیا کرتے ہیں؟ تب تک جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں یا اپنی سبارڈینیٹ کی کسٹڈی میں تب تک وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو محفوظ رکھتے ہیں جب تک جو ہے کورٹ کا جو ہے کوئی نیکسٹ آرڈر جو ہے وہ اس پراپرٹی کے حوالے سے پاس نہ ہو. سو یعنی یہ جو آرڈر 21 رول 54(1) سی پی سی جو ہے یہ بات کر رہا تھا اموویبل پراپرٹی کی. ٹھیک ہے،
اور اگر ہم اس کو دیکھیں آرڈر 21 رول 43 تو پھر یہ بات کر رہا ہے موویبل پراپرٹی کی، رائٹ؟ اوکے، اور پھر سیکشن نمبر 206 میں یہ جو ہے نا ریموو کنسیل، تو یہ پھر اس صورت میں اگر وہ موویبل ہیں تو پھر تو آسانی سے اس کو ریموو یا کنسیل کر سکتے ہیں۔ اوکے، سو یہ جو آرڈر 21 کے جو دو ڈفرینٹ رولس ہم نے دیکھے نا، جو اموویبل اور موویبل پراپرٹی کی بات کر رہے تھے، یہ تو ڈکری کی ایگزیکیوشنس کی بارے میں جو ہے بات ہو رہی تھی۔ اگر یہاں پہ بات ہو رہی تھی، اوکے ویٹ، یا سو یہاں پہ دو کنڈیشنز تھی نا کہ اگر جو ہے وہ یعنی پراپرٹی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اگر کوئی جو ڈگری ہے یا کوئی جو سینٹینس ہے وہ پاس ہو چکا ہے، چونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں سی پی سی کی تو ہم اس فریز کی بات کر لیتے ہیں اس پارٹ کی، کہ اگر کوئی ڈگری جو ہے وہ کیا ہے، وہ پاس ہو چکی ہے، یعنی فرام بینگ ٹیکن ان ایگزیکیوشن آف اے ڈگری اور آرڈر وچ از، یعنی یہ اس کی بات ہو رہی تھی، یہ جو ہے نا یہ اس فریز کی بات ہو رہی تھی which is being made۔ اوکے، اب اگر ہم اس کو دیکھیں نا، اور which he knows to be likely to be made by a court of justice in a civil court، تو یہ جو اب وہ ہے نا اس کے ساتھ سی پی سی کا یہ والا جو پارٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا سی پی سی کا ایک اور جو آرڈر اینڈ رول ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور وہ ہے آرڈر نمبر، اوکے اس طرح لکھ لیتے ہیں 38، اوکے 38، اور رول نمبر جو ہے وہ ہے 51۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے۔ سو اوکے، یہ ہے آلرائٹ، یہ ہے آرڈر نمبر 38، یہ بات کرتا ہے اریسٹ اینڈ اٹیچمنٹ بیفور ججمنٹ، ٹھیک ہے؟ سو یہ اس دوسری کلاس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اریسٹ بیفور ججمنٹ۔ اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یعنی یہ جو آرڈر ہے نا، یہ کہ اس کا جو رول نمبر 5 کلاس 1 ہے، تو اس کی طرف رول نمبر 5 رول، اوکے یہ رول نمبر 5 ہے اٹیچمنٹ بیفور ججمنٹ، تو 5(1) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ویئر ایٹ اینی اسٹیج آف اے سوٹ دا کورٹ از سیٹسفائڈ by affidavit or otherwise that the defendant with intent to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him۔ may be passed means کہ ابھی پاس نہیں ہوئی، ہونے والی ہے، یعنی he likely to be knows ہے۔ نمبر 1 is about to dispose، یعنی وہ جو whoever ہے وہ کیا کر رہا ہے، about to dispose of the whole، یعنی اس کی اپنی whole property یا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ڈسپوز آف کر رہا ہے۔ سیکنڈ از اباؤٹ ٹو ریموو دا ہول اور اینی پارٹ آف ہز پراپرٹی فرام دا لوکل لمٹس آف دا جورسڈکشنز آف دا کورٹ۔ اوکے، تو پھر کورٹ کیا کرے گی، دا کورٹ میں ڈائریکٹ دا ڈیفینڈنٹ ود ان اے ٹائم ٹو بی فکسڈ بائی اٹ ایدر ٹو فرنش سیکورٹی ان سچ سم as may be specified in the order to produce and place at the disposal of the court when required the said property or the value of the sum or such portion thereof is may be sufficient to satisfy the decree or to appear and show cause why he should not furnish security۔ اوکے، اب اس کو سادہ زبان میں سمجھتے ہیں۔ سو اس کلاس کے تحت جو ہے نا کورٹ کو ٹرائل کے کسی بھی مرحلے میں یعنی اگر یہ اس کو معلوم ہو جائے، تصدیق ہو جائے کہ یہ جو ڈیفینڈنٹ صاحب ہے نا وہ کیا کرنے لگا ہے، ڈیفینڈنٹ یعنی جواب دینے والا جو ہوتا ہے، وہ عدالت کو کسی بھی پاسبل یہ جو فیصلہ ہے نا جو ہم نے کہا ہے نا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی، ٹھیک ہے، یا جو ڈگری ہے وہ ناکام بنانے کے لیے وہ کیا کرے گا، اپنی پوری جائیداد یا اس کا کوئی حصہ جو ہے اس کو ڈسپوز آف یعنی بیچنے والا ہے، یا وہ جو ہے اپنی جائیداد کو اس کورٹ کی جو یعنی جورسڈکشنز ہے نا، جو قانونی دائرہ کار ہے، جورسڈکشن آف دا کورٹ جو ہے اس سے باہر یعنی نکالنے والا ہے، یعنی ریموو کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریموو جو ہے اس کو ہم نے اس میں دیکھا تھا نا سیکشن نمبر 206 میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو پھر جو کورٹ ہے، کورٹ کیا کر سکتی ہیں کہ وہ اس ڈیفینڈنٹ کو نوٹس بیچتی ہیں
کہ وہ یا تو کیا کرے، سیکیورٹی جو ہے یعنی جو ضمانت ہے وہ جمع کروائیں، یا آ کر جو ہیں وہ کیا کرے، وہ وجہ بتائیں، یعنی کاز جو ہیں شو کاز کہ وائی ہی شوڈ ناٹ فرنش سیکیورٹی، کہ کیوں اس کی جو جائیداد ہیں وہ فیصلے سے پہلے اٹیک جو ہے نہ کر لی جائے۔ اب یہ سیکشن نمبر 206 کے ساتھ کیسے ریلیونٹ ہیں دیکھیں، یہاں پہ دو باتیں ہوئی ہیں نا کہ وچ ہز بین میڈ اور وچ ہی نوز ٹو بی لائکلی ٹو بی میڈ کوڈ آف جسٹس ان اے سول کوڈ، یعنی جیسے ہی عدالت آرڈر 38 جو رول 51 کا یہ نوٹس داخل کرتی ہے نا، تو پھر یہ داخل کرنے والی ہوتی ہے، اور تو پھر تو جو یہ ہو ایور ہیں اس کے کان کڑے ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب تو میری پراپرٹی جانے والی ہے، تو پھر وہ لا سے بچنے کے لیے راتوں رات جو ہے وہ اپنی جو جائیداد ہے اس کو ہٹاتا ہے یا چھپاتا ہے، تو پھر وہ ڈائریکٹ سیکشن نمبر 206 کے بی پی سی کے اندر جو ہے وہ offender بنتا ہے۔ یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے ریموو، کنسیل، ٹرانسفر یا ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہ کنسیپٹ ہمیں اس میں بھی ملتا ہے جو کچھ اسپیشل لاس ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم وہ دیکھیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، یعنی جس کو وہ کہتے ہیں نیب آرڈیننس، ٹھیک ہے، 1999 کا، تو یہ ایک اسپیشل لا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں یہی کنسیپٹ ملتا ہے، چونکہ یہ زیادہ تر نہیں بلکہ یہ جو اسپیشل لا ہوتے ہیں وہ کسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر بنائے گئے ہوتے ہیں، اور نیب کا جو اسپیشل سبجیکٹ میٹر ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کرپشن، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ سیم کنسیپٹ جو ہے ہمیں یہی لا جو اسپیشل لا ہے یہ بھی بتاتا ہے، لیکن کرپشن کے کیسز میں۔ اوکے، جو نیب آرڈیننس ہے نا 1999 کا، اس کا جو سیکشن نمبر 23 ہے نا، یہ اسی کنسیپٹ کی بات کرتا ہے، یعنی جو پی پی سی ہے نا وہ کیا ہے، وہ جنرل کرمنل لا پروویژنس ہے، جبکہ اس کا جو سیکشن نمبر 23 ہے یہ اسپیشل اینٹی کرپشن کنٹیکسٹ میں جو ہے سیم ٹائپ کا جو کنڈکٹ ہے نا اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے، یعنی سیم ڈس آنیسٹ بیہیویئر، لیکن نیب میں کرپشن اکاؤنٹیبلٹی کے کا جو فریم ورک ہے اس کے اندر، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 1999، اور اس کا ہم نے دیکھنا ہے سیکشن نمبر 23۔ اوکے، جو سیکشن نمبر 23 ہے نا یہ بات کرتا ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی وائڈ، اوکے، notwithstanding anything contained in any other law for the time being in course after the chairman NAIB has initiated investigations into the offences under this ordinance alleged to have been committed by any accused person. Okay, یہاں سے اب دیکھیں such person or any relative or associate of such person or any other person on his behalf، یہاں سے اب فوکس کریں، shall not transfer by any means whatsoever create or charge on any movable or immovable property، دونوں جو ہے اس میں کور ہے، owned by him or in his possession، چاہے وہ اون کرتا ہو چاہے اس کی پوزیشن میں ہو، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، اس کو نہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، shall not transfer by any means، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کریٹ اے چارج کا جو کنسیپٹ ہم نے دیکھا وہ کر سکتا ہے۔ while the inquiry investigations or proceedings are pending before the NAIB or the accountability court، ٹھیک ہے، اسپیشل کورٹس بھی ہوتی ہے نا اسپیشل لاس کے اندر، and any transfer of any right، یہ بھی ہم نے سیکشن نمبر 206 میں دیکھا، ٹائٹل اور انٹرسٹ اور کریشن آف اے چارج یہ بھی ہم نے وہاں دیکھا، and such property shall be void، تو یہ اسی چیز کی بات کر رہا ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ کیا کر سکتا ہے، کوئی پراپرٹی سیل ٹرانسفر کچھ نہیں کر سکتا، اینی پرسن ہو ٹرانسفر، اور جو کرے گا تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ریگرس امپریزنمنٹ ہوگی۔ ادھر تو پی پی سی میں تو ہم یوزولی یہ دیکھتے ہیں نا ایدر ڈسکرپشن، یعنی کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، جو اسپیشل لاز ہوتے ہیں نا ان کے اندر پنشمنٹ زیادہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں ریگرس امپریزنمنٹ فار ٹرم جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 3 ایئر تک، اور اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے، not exceeding the value of property involved، ٹھیک ہے، تو اس پراپرٹی کی جو ویلیو ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔
اس طرح یہ جو پی پی سی ہے نا، یہ کیا کرتا ہے، یہ اسپیشل لاس کے ساتھ بھی یعنی انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سیکشن کی طرف، اور 207 یہ کہتا ہے fraudulent claim to property to prevent its seizure is a forfeiture or an execution۔ جو سیکشن نمبر 207 ہے نا، اس کو آپ جو ہے اس کو دیکھیں، اگر ہم ٹائٹل کو دیکھیں نا تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تو آپ اس سیکشن کو 206 کا مرر امیج بھی سمجھ سکتے ہیں۔ 207 کہتا ہے کہ whoever fraudulently جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے، پی پی سی کے سیکشن نمبر کون سی سیکشن میں، I forgot again۔ fraudulently جو ہے وہ پی پی سی کے سیکشن میں جو ہے وہ ڈیفائن ہو چکا ہے۔ whoever fraudulently accepts, receives or claims، یہاں پہ جو مین ڈفرینس ہے نا ان 206 اور 207 میں، وہ ان ٹرمز کا ہے۔ یہاں کیا ہے، removes، conceal، transfer، delivers، یہاں ہے accept، receives اور claims۔ تو اب بس صرف یہی فرق ہے، باقی دونوں جو سیکشنز ہیں وہ آلموسٹ سیم ہے، لیکن یہی بنیادی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ any property or any interest therein, knowing that he has no right or rightful claim to such property or interest۔ اس سیکشن میں اگین جو fraudulently ہے، یہ کیا ہے، ایک منٹل ایلیمنٹ ہے، یعنی کور میں منٹل ایلیمنٹ ہے اس سیکشن میں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر گڈ فیتھ میں ہو تو پھر تو یہ سیکشن لگے گا ہی نہیں۔ اگر کوئی جو ہے وہ fraudulently کیا کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اب ان ٹرمس کو سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹ مینس اگر فیک ٹرانسفر جو ہے وہ ایگری کر رہا ہے، یعنی اس کو قبول کر رہا ہے، اور ریسیوز یعنی کہ پراپرٹی پوزیشن لینا، ٹھیک ہے، یا کلیم کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ کورٹ یا اتھارٹیز کے سامنے فالسلی یہ کہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ کلیم اینی پراپرٹی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کنڈیشنز اگر کوئی بندہ فلفل کرتا ہے، اور اینی انٹرسٹ دیر ان، ٹھیک ہے، اگین یہاں پہ جو کنسیپٹ ہے وہ براڈ ہے، یعنی صرف اونرشپ کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، کوئی بھی جو اس کے ساتھ انٹرسٹ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، وہ کیا ہے، وہ اس میں یعنی پارشیل پراپرٹی انٹرسٹ سب جو ہے وہ اس میں کیا ہے، انکلوڈ ہے۔ اگر وہ جانتا ہے then he has no right or rightful claim to such property or interest، کہ اس کا جو ہے جنون جو لیگل رائٹ ہے وہ ہے ہی نہیں، یعنی وہ لیگل رائٹ اس کے پاس نہیں ہے، یعنی نالج جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، فالس کلیم کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے، رائٹ فل کلیم، ٹھیک ہے، یعنی اس پراپرٹی کے اوپر یا اس انٹرسٹ کے اوپر، اور practices any deception touching any right to any property، یعنی صرف جو ڈائریکٹ وہ ہے نا جو فالس اونرشپ ہے وہ نہیں، کسی بھی پراپرٹی رائٹ کے بارے میں اگر کوئی ڈسپشن ہے، فار ایگزامپل اگر فیک ٹیننسی ہے یا فیک مارگیج ہے، ٹھیک ہے، اگر فیک پارٹنرشپ اور جو شیئر ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ سب وہ شامل ہے، ٹچنگ اینی رائٹ ٹو اینی پراپرٹی، اور اینی انٹرسٹ بیئر ان، یعنی اگر اس سے کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، انٹینڈنگ دے، اب انٹرسٹ کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم 206 میں ایکسپلین کر چکے ہیں، انٹینڈنگ دیر بائی ٹو پریونٹ دیٹ پراپرٹی اور انٹرسٹ دیر ان فرام بینگ ٹیکن ایز اے forfeiture اور ان دا سیٹسفیکشن آف اے کوائن۔ یہ سیم وہی چیز ہے، اس کو ہم صرف ریڈ کر رہے ہیں، ایکسپلین نہیں کریں گے کیونکہ اوپر ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ Under a sentence which has been pronounced or which he knows to be likely to be pronounced by a court of justice or other competent authority or from being taken in the execution، same وہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کرمنل لیٹیگیشن، سول لیٹیگیشنز کی، تو ایسا شخص جو ہوگا وہ پنش ہوگا امپریزن، ایدر ڈسکرپشن جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 2 ایئر، فائن بھی لگ سکتا ہے یا دونوں بھی لگ سکتے۔ اب ہم جو 206 ہیں اور 207 میں جو ایک فرق ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ یہ جو 207 ہے، یہ جو سیکشن نمبر وہ ہے 206 ہے نا، آپ اس کو مرر امیج بھی اس کا کہہ سکتے ہو، اور ایسے مرر امیج کے کئی سیکشن جو ہیں ہم پریویس لیکچر میں کور کر چکے ہیں۔ جو سیکشن نمبر 206 ہے اس میں جو پراپرٹی اونر ہوتا ہے وہ خود پراپرٹی ہائیڈ، ٹرانسفر، کنسیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سیکشن نمبر 207 ہے اس میں کوئی جو دوسرا بندہ ہوتا ہے نا وہ نوئنگلی کیا کرتا ہے، فیک
क्लेम एक्सेप्ट करता है ताकि कोर्ट जो है वो प्रॉपर्टी या रिकवरी, कोर्ट की जो प्रॉपर्टी है यानी जो अटैचमेंट प्रॉपर्टी है या जो रिकवरी है वो क्या हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए। यानी 206 किसकी बात करता है, फ्रॉडुलेंट डिस्पोजल की बात कर रहा है, बात को समझें। और 207 किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट रिसीविंग और क्लेमिंग की बात कर रहा है। ओके, सो अब हम अगर इसका सीपीसी के साथ लिंक देखें ना तो सेम वही जो ऑर्डर नंबर 21 है, लेकिन उसका जो रूल नंबर 58 है ना, 58(1), ये इसके साथ लिंक है। देखते हैं कैसे। ये 58(1) है क्योंकि इसमें जो 207 है उसमें तो क्लेमेंट की बात हो रही है ना, जो क्लेमर है, जो रिसीवर है। तो जो ये बात करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की, ठीक है। और 207 जो है वो भी किसकी बात करता है, क्लेम की बात करता है। सो ये जो 51(8) है ये कहते हैं कि वेयर एवर एनी क्लेम इज प्रेफर टू और एनी ऑब्जेक्शन इज मेड, या मतलब क्लेम हो, ऑब्जेक्शन हो, किसके लिए, अगर कोई अटैच प्रॉपर्टी है, एनी प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ठीक है। ये वो इस सेक्शन का जो सेकंड पार्ट था सिविल लिटिगेशन का, उससे रिलेटेड है। ऑन द ग्राउंड दैट सच प्रॉपर्टी इज नॉट लाइबल टू बी सच अटैचमेंट, द कोर्ट शुड प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट द क्लेम और ऑब्जेक्शन with the like power as regards the examinations of the claimant or objector. ओके, सो ये जो रूल है ना ये कहते हैं कि जब सिविल कोर्ट यानी ऑर्डर जो ये ऑर्डर 21 है, ठीक है। ऑर्डर 21 रूल 54 में जो हमने देखा था, रूल 54, इसमें रूल नंबर 54 उसके अंडर जो है अगर वो किसी की जो प्रॉपर्टी है ना उसको जब्त करती है, तो फिर जो सेक्शन सॉरी जो रूल नंबर 58(1) है सीपीसी का, ये किसी भी तीसरे बंदे को, और यानी जो थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, उसको क्या करती है, थर्ड पार्टी उसको ये पावर देती है, ये राइट देती है कि अगर ये जो थर्ड पार्टी है, यानी जिस तरह 207 में हमने देखा ना, क्लेमेंट को होता है, रिसीवर होता है, वो थर्ड पार्टी होता है ना, उसको ये हक देता है कि अगर वो ये समझता है कि अदालत ने उसकी जो जायदाद है वो क्या की है, वो गलती से जो है उसको वो क्या है, अटैच किया है, तो फिर वो अदालत में क्या करेगा, वो अदालत में जो है वो ऑब्जेक्शन जो है, एप्लीकेशन जो है वो दाखिल कर सकता है कि सर ये जायदाद जो है ये असली मालिक की नहीं बल्कि ये किसकी है, ये मेरी है, और इसे जो है आप रिलीज़ कर दें। और अगर ये अगर हम 207 के साथ इसको लिंक कर देखें, तो फिर ये जो शख्स है ना जो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन जो है वो दायर कर रहा है अंडर ऑर्डर 21 रूल 58(1), अगर वो जानबूझकर एक झूठी ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन दाखिल कर देता है ताकि कोर्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हो, वो रुक जाए, तो फिर इस सूरत में वो क्या क्या होगा, वो जो है 207 के अंदर मुजरिम बनता है। अब इसका जो लिंक है ये सेम वही ऑर्डर है 21, लेकिन उसका जो है रूल नंबर 97 है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस टू डिलीवरी ऑफ पोजीशन टू डिक्री होल्डर और परचेजर, ठीक है, दोनों इसमें है। और ये 207 का जो सेकंड पार्ट था उसके साथ लिंक है। ये 97(1) जो है ये कहता है कि वेयर द होल्डर ऑफ अ डिक्री फॉर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और द परचेजर ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ठीक है, अब वो अटैच हो चुकी हैं तो तब सॉल्व हुई है ना, इज रिजिस्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी पर्सन। अब ये जो एनी पर्सन है ये वही पर्सन है जो 207 के अंदर जो है झूठे क्लेम करता है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर शख्स झूठा हो, लेकिन 207 तो तब लगेगा ना जब वो झूठे क्लेम करेगा। इन obtaining possessions of the property he may make applications to the court complaining of such resistance or obstruction। सो ये जो रूल है ये कहता है कि जब अदालत ज़मीन का कब्ज़ा यानी पोजीशन जो है ना वो क्या करती हैं कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का या उस परचेज़र का, ठीक है, द परचेज़र ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, उसका अगर वो किसी और को जो है देनी लगती है ना यानी परचेज़र को, तो अगर कोई तीसरा जो बंदा है वो राह में क्या करे, रेजिस्टेंस करे यानी रुकावट अगर वो डालता है, लीगल रेजिस्टेंस अगर वो डालता है, और ये वो ये कहते हैं कि मैं इस ज़मीन का ख़रीदार या मालिक हूँ और मैं कब्ज़ा नहीं दूंगा, ठीक है। और अगर ये जो एनी पर्सन है और उसका जो क्लेम है अगर वो झूठा है और सिर्फ एग्जीक्यूशन को डिले करने के लिए उसने ये ड्रामा रचाया हुआ है, तो फिर उसके ऊपर क्या लगेगा, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन नंबर 207।
اور سملرلی اگر ہم رول نمبر 99 کو دیکھیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ ویئر دا کورٹ از سیٹسفائیڈ یعنی اوپر کے اس میں جو کس نے جو پرسن ہے اس نے جو ریزسٹنس شو کی ہے یا obstruction کی ہے occasioned by any person other than the judgment debtor claiming in good faith، یعنی وہ سچا اگر وہ ہے تو پھر کیا ہوگا on his own account or in account of some person other than the judgment debtor the court should make an order dismissing the application۔ تو پھر اس صورت میں کورٹ کیا کری، تو پھر کورٹ جو ہے جو ڈگری ہولڈر ہوتا ہے نا اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈسمس کر دیتا ہے۔ اور اگر 98 کو دیکھیں اور obstruction اور resistance والا جو شخص ہے نا اگر وہ خود ججمنٹ ڈیٹر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کورٹ کیا کرتی ہے in the instead of judgment debtor or any person اس کو نا جیل بھیج دیتی ہے 30 days کے لیے۔ سو سیکشن نمبر 207 کے انڈر یہ آفینس تب بنے گا یہ جب یہاں پہ یہ جو پرسن ہے نا جو obstruction یا resistance شو کرتا ہے اس کا کلیم اگر جھوٹا ہو، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح جو سی پی سی ہے یہ اس سیکشن کے ساتھ جو ہے وہ انٹر لنک ہے۔ اور سملرلی جو ہے یہاں پہ جیسے نیب کا سیکشن نمبر 23 ہے نا یہ یہاں پہ بھی کیا ہے ریلیونٹ ہے۔ اور یہاں پہ جو سی پی سی کے ہم نے کون سے وہ دیکھے جو آرڈر نمبر سوری یہ ہے آرڈر 21، رول 97، 98 اور 99۔ اور سی آر پی سی کے ساتھ اگر ہم اس کو لنک کریں تو سی آر پی سی میں جو ہے ہم اگین وہی ایک سیکشن ہے 195(1)، تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا، دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے بٹ پھر بھی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 195(1)(b) میں جو ہے یہ ابھی ہم سیکشن نمبر پاکستان پینل کوڈ کا 207 دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ یعنی آج کا ہمارا جو پورا لیکچر ہے نا تو سی آر پی سی جو ہے اس کے ساتھ لنک ہے۔ اور پروسیجر کیسے ہوگا کیا ہوگا اس کو ہم پریویس جو سیکشن تھا اس میں دیکھ چکے ہیں۔ سو یہ ہے 195(1)(b۔ اوکے، سو اب ہم اس سیکشن یعنی جو 206 207 ہے دونوں، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا جو لنک ہے نا ہم ایک اور اسپیشل لا جو ہے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور وہ اسپیشل لا ہے جو بینامی ٹرانزیکشن ہے نا اس کا ہے۔ سو یہ ہے کہ اس کا بینامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017 کا، اور یہ یعنی پول آف پاکستان تک ایکسٹینڈ ہے۔ اس کا اگر ہم سیکشن نمبر 4 دیکھیں تو یہ سیکشن نمبر جو 4 ہے یہ کہتا ہے اوکے، سو جو 3 ہے وہ تو بینامی ٹرانزیکشن کو کیا کرتا ہے پروہیبٹ کرتا ہے۔ اوکے، سب سے پہلے تو اس کو سمجھے کہ بینامی ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بینامی کا مطلب ہے یعنی وداؤٹ نیم، ٹھیک ہے، یہ ایک پرشین اوریجن کا لفظ ہے، اور لا میں جب کوئی شخص جو ہے وہ جائیداد خریدتا ہے تو پیسے وہ خود دیتا ہے اور اس جائیداد کا اصلی جو فائدہ ہے وہ بھی خود اٹھاتا ہے۔ پر اگر پیپر میں نام کسی دوسرے معصوم شخص کا جو ہے، چاہے وہ اس کا دوست ہو، فیملی ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، تو اگر اس کا نام لکھوا لیتا ہے تو پھر اسے جو ہے بینامی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو ریئل اونر ہوتا ہے نا جو بینیفیشیل اونر ہوتا ہے جو پیچھے بیٹھ کے جو ہے پیسے دے رہا ہوتا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے ایک اسٹانشیبل اور اونر ہوتا ہے جس کو بینامیدار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا نام جو ہے نا وہ صرف کاغذ کے اوپر جو ہے یوز ہوا ہوتا ہے۔ سو یہ جو ایکٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ جو بینامی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو جو ہے پروہیبٹ کر رہا ہے۔ سو جو سیکشن نمبر 4 ہے اس کا یہ کہتا ہے کہ پراپرٹی ہیلڈ بینامی لائبل ٹو کنفیسکیشن، کہ کوئی بھی جو پراپرٹی ہے نا اگر وہ جو ہے اس میں یوز ہوئی ہے، یعنی اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ جائیداد جو ہے وہ کیا ہے وہ بینامی ہے، تو پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کو کیا کر سکتی ہے کنفیسکیٹ کر سکتی ہے۔ اور سملرلی اگر اس کا ہم سیکشن نمبر 5 دیکھیں تو یہ پروہیبیشن آن ری ٹرانسفر آف پراپرٹی بائی بینامدار کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے اس کا جو سیکشن نمبر 5 کا جو کلاس 1 ہے کہ نو پرسن بینگ بینامیدار shall re-transfer the benami property held by him to the beneficial owner or any other person acting on his behalf۔ یہ کہتا ہے سب کلاس جو 1 ہے
کہ جب ایک بار جائیداد بے نامی بن جائے تو پھر جو بے نامی دار ہوتا ہے یعنی جو جعلی مالک ہوتا ہے اسے واپس اصلی اونر کے نام جو ہے ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اور جو 2 ہے وہ کہتے ہیں کہ when any property is transferred in contravention of the provisions of subsection 1 یہ تو پھر the transaction of such property should be deemed to null and void. تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوشش کی گئی تو وہ جو ری ٹرانسفر ہوگا نا وہ لا کی نظر میں جو ہے نل اینڈ وائڈ اور تصور ہوگا. اب یہ جو ہے 7 ان سیکشنز کے ساتھ کیسے لنک ہے یعنی 207 کے ساتھ اگر ہم دیکھیں. لیکن جب کورٹ کسی ملزم کی جو جائیداد ہے جو کہ یہ اوفر فیچر آف پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں یہ سیکشنز ٹھیک ہے اگر وہ ضبط کرنے لگتی ہیں اور ملزم جو ہے وہ اپنے کسی دوست یا اپنے رشتہ دار کو کھڑا کرتا ہے کہ تم عدالت میں جھوٹا دعویٰ یعنی کلیم داخل کرو کہ یہ زمین جو ہے یہ تمہاری ہے تو پھر وہ دوست جو ہے اصل میں ایک کیا ہو جائے گا بے نامی دار بن رہا ہوتا ہے. اس کو پی پی سی کے اندر بھی سزا ملے گی اور جو بے نامی ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن نمبر 53 ہے نا وہ بھی پنشمنٹ دیتا ہے 1 سال کی سے لے کر 7 ایئر تک جو ہے وہ یعنی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ریگرس امپریزنمنٹ کے ساتھ. اور جو پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کی مارکیٹ ویلیو کا جو 25% فائن ہے نا وہ بھی لگ سکتا ہے. میرے خیال میں آج کی اس ویڈیو میں اتنے سیکشنز کافی ہیں کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ آلریڈی کافی لمبی ہو گئی ہیں تو جو باقی کے سیکشنز ہیں اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے کور کریں گے. یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے سیکشن نمبر 205 سے لے کر 207 تک کے 3 سیکشنز کو جو ہے ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. اور اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کی امپرومنٹ کے لیے کوئی سجیشن ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں یا سم ٹائمز اگر ہم سے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.